बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मलकुल मौत अलैहिस्सलाम के बारे में बात करेंगे। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के 4 फरिश्तों में से एक हैं, जिनकी जिम्मेदारी इंसानों की रूह कब्ज करना है। वो अल्लाह ताला के हुक्म पर इंसान की रूह कब्ज करते हैं, खाह वो अमीर हो या गरीब, साले हो या फासिक। वो बहुत ही अजीम और ताकतवर हैं। उनके पास एक बहुत बड़ा फरिश्ता है जिसे मलकुल कफन कहते हैं। यह फरिश्ता हर मरने वाले के लिए कफन और कब्र तैयार करता है। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम हर इंसान की रूह को उसके अमाल के मुताबिक एक खास तरीके से कब्ज करते हैं। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारियां ये हैं कि वो हर इंसान की रूह को उसके मुकर्ररा वक्त पर कब्ज करना, रूह को कब्ज करने के बाद उसे अल्लाह ताला के हुजूर पेश करना, कयामत के दिन रूहों की पहचान करना और उन्हें आमाल के मुताबिक जन्नत या जहन्नुम में दाखिल करना। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम के नाम के साथ इज़राइल का लफ्ज इसलिए लगाया गया है क्योंकि वो अल्लाह ताला के हुक्म पर हर इंसान की रूह को इज्जत और एहतराम के साथ कब्ज करते हैं। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम एक मुकद्दस और अजमत वाला फरिश्ता है जिसकी अताअत करना हर मुसलमान पर फर्ज है। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मलकुल मौत अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी क्या है? क्या आप जानते हैं कि हजरत इज़राइल कितने बड़े हैं? क्या आप जानते हैं कि वो गुनहगार इंसान के सामने किस कदर डरावने बनकर आते हैं? क्या आप जानते हैं कि वो नेक बंदे की रूह कैसे कब्ज करते हैं और गुनाहगार की कैसे कब्ज करते हैं? क्या आप जानते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको तमाचा रसीद क्यों किया था? अल्लाह ने हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम को कैसे पैदा किया और उनकी रूह कब कब्ज होगी? आज की इस वीडियो में सारी मालूमात आपको तफसील से बताई जाएंगी। ये मालूमात जानना हर मुसलमान के लिए बहुत जरूरी है। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, मुसलमानों के ईमान के 6 अरकान हैं, जिनमें अल्लाह पर ईमान, उसके फरिश्तों पर ईमान, अंबिया पर ईमान, रोजे कयामत पर ईमान, अल्लाह की किताबों और अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान शामिल है। इनमें से किसी भी एक चीज का रद्द किया जाना ईमान को कमजोर कर सकता है। पर जमहूर मुसलमानों के मुताबिक मलाइका वो लतीफ नूरानी अजसाम हैं जिन्हें अपनी लताफत और नूरानियत के बाइस मुख्तलिफ शक्लें बदलने पर कुदरत हासिल होती है। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्तों को नूर से पैदा किया गया, जिन्नात को शोला जन आग से पैदा किया और आदम को उस शय से पैदा किया गया है जिसकी सिर्फ अल्लाह ताला ने तुम्हें बयान फरमाई है, यानी खाक से। फरिश्ते अल्लाह ताला की मासूम और नूरी मखलूक हैं जिनके जिम्मे अल्लाह ने बहुत सारे काम लगा रखे हैं और वो अंजाम देते रहते हैं। फरिश्तों की सही तादाद का इल्म तो सिर्फ अल्लाह ताला को ही है, लेकिन 4 ऐसे मशहूर फरिश्ते हैं जिनके जिम्मे बड़े बड़े उमूर लगाए गए हैं। 4 मुकर्रब और मशहूर फरिश्तों में अव्वल जिब्रील अलैहिस्सलाम हैं, जो खुदा ताला की किताबें, आहकाम और पैगाम पैगंबरों के पास लाते थे। दूसरे हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम हैं जो कयामत में सूर फूंकेंगे। तीसरे हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम हैं जो बारिश का इंतजाम करने और मखलूक को रोजी पहुंचाने के काम पर मुकर्रर हैं। चौथे मलकुल मौत हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम हैं जो मखलूक की जान निकालने पर मुकर्रर हैं। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम को फरिश्ता अजल यानी जान कब्ज करने वाला फरिश्ता भी कहा जाता है। उनके जिम्मे कयामत तक के लिए हर जी रूह की रूह कब्ज करने की जिम्मेदारी है और अब तक बेशुमार रूहों को इज़राइल ने हुक्म खुदाबंदी के तहत कब्ज किया है। अल्लाह के अंबिया और वलियों की जान भी इज़राइल ने निकाली और उनसे मुलाकात के वक्त जो मुकालमे हुए और जो सूरत हाल पेश आई, ये सारी मालूमात हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल मालूमात के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आइंदा अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन, जिस तरह अल्लाह ताला पर ईमान लाना जरूरी है, इसी तरह फरिश्तों पर भी ईमान लाना जरूरी है। कुरान करीम में 88 मरतबा फरिश्तों का जिक्र है। जिन्नो इंस की तरह फरिश्ते भी अल्लाह ताला की मखलूक हैं। जैसा कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ये लोग कहते हैं कि खुदाए रहमान फरिश्तों की शक्ल में औलाद रखता है, बल्कि फरिश्ते तो अल्लाह के बंदे हैं जिन्हें इज्जत बख्शी गई है। वो उसके आगे
बढ़ कर कोई बात नहीं करते और वो उसी के हुक्म पर अमल करते हैं। कुरान हदीस में ये बात बार बार जिक्र की गई है कि अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी से, जिन्नात को आग से और फरिश्तों को नूर से पैदा किया है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों की तख्लीक इस तरह की है कि वो अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते। जो काम उनके जिम्मे किया गया है वो उसी में लगे रहते हैं। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, उस जहन्नुम पर सख्त कड़े मिजाज के फरिश्ते मुकर्रर हैं जो अल्लाह के किसी हुक्म में उसकी नाफरमानी नहीं करते और वो ही करते हैं जिसका उन्हें हुक्म दिया जाता है। फरिश्तों को खालिक कायनात ने ऐसा बनाया है कि ना वो खाते हैं और ना पीते हैं। जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह ज़ारियात आयत 24 से 27 में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आने वाले मेहमानों का तज़किरा किया है जो खाना नहीं खा रहे थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उन पर शक व शुबा हुआ। बाद में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि ये तो फरिश्ते हैं और फरिश्तों की फितरत में खाना पीना नहीं। इसी तरह फरिश्ते ना मर्द होते हैं ना औरत। सूरह साफ़ात आयत नंबर 149 से 151 में अल्लाह ताला ने मुशरिकीन मक्का के अकीदे की तरदीद की है कि वो फरिश्तों को अल्लाह ताला की बेटियां कहा करते थे। जिस तरह अल्लाह ताला की जात पर ईमान लाना जरूरी है, उसी तरह नूर से पैदा हुई मखलूक यानी फरिश्तों पर भी ईमान लाना जरूरी है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में तकरीबन 88 मरतबा फरिश्तों का जिक्र फरमाया है। अहादीस नबविया में भी फरिश्तों का 12 जिक्र आया है। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की आयत 285 में फरमाया, ये सब रसूल और तमाम मुसलमान अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर ईमान लाए हैं। मुसलमानों की तरह यहूद और नसारा भी तस्लीम करते हैं कि फरिश्तों को अल्लाह ताला ने नूर से पैदा किया है, यानी दीगर आसमानी किताबों और सहीफों में भी फरिश्तों का जिक्र मिलता है। अकल का तकाजा भी यही है कि अल्लाह ताला जिनको हमने बिना देखे खालिक कायनात तस्लीम किया और उन सो जिन्हें अच्छे काम करने और बुरे काम से रुकने का मुकल्लिफ बनाया गया है के दरमियान अल्लाह ताला की एक मासूम मखलूक मौजूद है जो अल्लाह के पैगाम को बंदों तक और बंदों के अमाल को अल्लाह तक पहुंचाने और जजा के दिन के लिए पूरी जिंदगी के एक एक लम्हे के अमाल को रिकॉर्ड करने और दुनिया के निजाम को चलाने में अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां बहसन खूबी अंजाम दे। हालांकि हमारा ये ईमान और अकीदा है कि अल्लाह ताला हर चीज से पूरी तरह वाकिफ है, उसे फरिश्तों की जरूरत नहीं है। चुनाचे दुनिया के हर मजहब में किसी न किसी शक्ल में फरिश्तों का तसव्वुर मौजूद है। सिर्फ ला मजहब लोग ही फरिश्तों के वजूद के मुनकिर हैं, जिनके पास सिवाय इसकी कोई दलील नहीं कि हम उनको नहीं देखते हैं। लेकिन ये उनका कहना गलत है, जिसके रद्द की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया में बेशुमार चीजें न देखने के बावजूद दुनिया उनको तस्लीम करती है। मसलन अकल दुनिया में किसी भी शक्ल में मौजूद नहीं है, लेकिन सारी दुनिया तस्लीम करती है। फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी असल शक्ल के अलावा किसी दूसरी शक्ल में भी जाहिर हो सकते हैं। चुनाचे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम कभी कभी किसी इंसानी शक्ल में आपके पास तशरीफ लाते और अल्लाह ताला का पैगाम आपको पहुंचा देते थे। ऐसे मौके पर उमूमन हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम मशहूर सहाबी हजरत दहिया कल्बी रजी अल्लाह अन्हु की सूरत में तशरीफ लाया करते थे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम 3 मरतबा अपनी असल सूरत में तशरीफ लाए थे। एक नबुवत के बिल्कुल इब्तिदाई दौर में, दूसरी बार खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से उनकी असल सूरत में देखने की ख्वाहिश जाहिर फरमाई थी, और तीसरी मरतबा मेराज के मौके पर। हजरत इब्राहिम, हजरत मरियम और हजरत लूत अलैहिस्सलाम के किस्सों में भी कुरान करीम में मज़कूर है कि फरिश्ते इंसानी शक्ल में उनके पास आए थे। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी अकरम के पास एक आदमी की शक्ल में तशरीफ लाए थे, जबकि आप सहाबा किराम के दरमियान तशरीफ फरमा थे, और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने लोगों की तालीम और तरबियत के लिए ईमान, इस्लाम और एहसान के मुतालिक सवाल किए थे। फरिश्तों की तादाद अल्लाह ताला के अलावा कोई नहीं जानता। अल्लाह ताला फरमाता है, तुम्हारे परवरदिगार के लश्कर को अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। सूरह मुदस्सिर आयत 31। नाज़रीन, चंद फरिश्तों के नाम का तज़किरा कुरान और हदीस में मौजूद है। कुरान करीम में 3 जगह पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का तज़किरा सराहत के साथ आया है। बाज आयात मसलन सूरह तकवीर 20 और सूरह नजम 5 और 6 में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का तज़किरा उनके नाम के बगैर वारिद हुआ है। सूरह बकरा की आयत नंबर 98 में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम और हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम दोनों का तज़किरा मौजूद है।
حضرت اسرافیل اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کے نام کا تذکرہ تو قرآن میں موجود نہیں، لیکن ان کی ذمہ داری کو قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے۔ نیز احادیث و تاریخی کتابوں میں کثرت سے ان دونوں فرشتوں کا ذکر موجود ہے۔ جہنم کے داروغہ حضرت مالک کا ذکر سورہ زخرف آیت 77 میں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ فرشتوں کی ایک جماعت دن کے وقت انسانوں کی حفاظت پر مامور ہے، دوسری جماعت رات کے وقت ان کی حفاظت کرتی ہے۔ ابو داؤد کی ایک روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ فرشتے مختلف حادثات سے انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں، البتہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہی یہ ہو کہ کسی شخص کو تکلیف میں مبتلا کیا جائے تو یہ فرشتے وہاں سے ہٹ جاتے ہیں۔ بعض فرشتے انسان کے اچھے اور برے اعمال لکھتے ہیں، جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ ان فرشتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حالانکہ تم پر کچھ نگراں فرشتے مقرر ہیں جو معزز لکھنے والے، جو تمہارے سارے کاموں کو جانتے ہیں۔ نیز فرمان الہی ہے، اس وقت بھی جب اعمال کو لکھنے والے دو فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں، ایک دائیں جانب اور دوسرا بائیں جانب بیٹھا ہوتا ہے، انسان کوئی لفظ زبان سے نکال نہیں پاتا مگر اس پر ایک نگراں متعین ہوتا ہے، ہر وقت لکھنے کے لیے تیار۔ کچھ فرشتے عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے گرد موجود ہیں، وہ سب اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح فرمان الہی ہے، فرشتے اس کے کنارے پر ہوں گے اور تمہارے پروردگار کے عرش کو اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ فرشتوں کی ایک جماعت درود و سلام کو نبی اکرم تک پہنچانے پر مقرر ہے، نسائی اور ابو داؤد۔ کچھ فرشتے دنیا میں گھومتے رہتے ہیں اور جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، واعظ و نصیحت ہوتی ہے، قرآن کریم یا دینی علوم پڑھے یا پڑھائے جاتے ہوں، ایسی مجلسوں میں وہ حاضر ہوتے ہیں تاکہ جتنے لوگ اس مجلس میں اور اس نیک کام میں شریک ہیں ان کی شرکت کی اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہی دیں۔ دنیا میں جو فرشتے کام کرتے ہیں ان کی صبح و شام میں تبدیلی ہوتی ہے۔ نماز فجر کے وقت رات والے فرشتے آسمانوں پر چلے جاتے ہیں اور دن میں کام کرنے والے آ جاتے ہیں، اور عصر کی نماز کے بعد دن والے فرشتے چلے جاتے ہیں، رات میں کام کرنے والے فرشتے آ جاتے ہیں۔ فرشتوں کی ایک جماعت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس میں بھی مشغول رہتی ہے۔ جس طرح دنیا میں بیت اللہ کا طواف کیا جاتا ہے، اسی طرح آسمانوں پر اللہ کا گھر ہے جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے، اس کا فرشتوں کی ایک جماعت ہر وقت طواف کرتی رہتی ہے۔ اسرائیل علیہ السلام موت کے فرشتے ہیں جن کے ذمے لوگوں کی روحیں قبض کرنے کا کام ہے، جس میں وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ ان کے ساتھ بے شمار ان کے ساتھی اور مددگار فرشتے ہیں جو ان کے ماتحتی میں کام کرتے ہیں۔ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون۔ ترجمہ، تم فرماؤ تمہیں وفات دیتا ہے موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے، پھر اپنے رب کی طرف واپس جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا، آپ فرما دیجئے کہ تم کو موت کا فرشتہ موت دیتا ہے جو تم پر مقرر ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی وفات کا وقت قریب آ جاتا ہے تو ہمارے فرشتے اس کو موت دیتے ہیں اور کوتاہی نہیں کرتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ رسول سے مراد ملک الموت کے مددگار فرشتے ہیں۔ وہاب بن منبع رحمت اللہ علیہ نے روایت کی کہ جو فرشتے انسانوں کو موت دینے آتے ہیں وہی انسان کی موت کے اوقات لکھ دیتے ہیں۔ اب جب کسی نفس کی موت کا وقت ہوتا ہے تو اس کی روح ملک الموت کے حوالے کر دیتے ہیں۔ دوستو، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے لیے مٹی منگوائی تھی تو تب سب فرشتے ناکام ہوئے تھے، بس حضرت اسرائیل علیہ السلام ہی وہ کام کر پائے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو عرش اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک کو بھیجا کہ زمین سے کچھ مٹی لے آؤ۔ جب فرشتہ مٹی لینے کے لیے آیا تو زمین نے فرشتے سے کہا، میں تجھے اس ذات کی قسم دیتی ہوں جس نے تجھے میرے پاس بھیجا ہے، میری مٹی تو نہ لے جاتا کہ کل اسے آگ میں جلنا پڑے۔ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچا تو اس نے دریافت کیا کہ مٹی کیوں نہیں لائے؟ فرشتے نے زمین کا جواب سنا دیا کہ اے مولا، اس نے تیری عظمت کا واسطہ دلایا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے فرشتے کو بھیجا، اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، حتیٰ کہ ملک الموت علیہ السلام کو بھیجا، زمین نے اس کو بھی یہی جواب دیا۔ تو آپ نے فرمایا، اے زمین، جس ذات نے مجھے تیری طرف بھیجا ہے وہ تجھ سے زائد اطاعت اور فرمانبرداری کے لائق ہے، میں اس کے حکم کے سامنے تیری بات کیسے مان سکتا ہوں؟ چنانچہ آپ نے زمین کے مختلف حصوں سے تھوڑی تھوڑی مٹی لی اور بارگاہ ایزدی میں حاضر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے
اس کو جنت کے پانی سے گوندا تو وہ کیچڑ ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ دنیا کا نظام 4 فرشتوں کے سپرد ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سپرد لشکروں اور ہواؤں کا کام ہے، حضرت میکائیل علیہ السلام کے سپرد بارش اور نباتات کا کام ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام روح کے قبض کرنے پر مامور ہیں، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام ان سب کو امر الہی پہنچاتے ہیں۔ حضرت ربیع بن انس رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ ملک الموت کے بارے میں ان سے دریافت کیا گیا کہ آیا وہ تنہا روحیں قبض کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ملک الموت کے مددگار ہیں اور متبع ہیں، اور وہ ان کے قائد ہیں، اور ملک الموت کا ایک قدم مشرق سے مغرب تک ہے، اور مومنین کی روحیں سدرہ کے پاس ہوتی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فالمدبرات امرا کی یہ تفسیر روایت کی ہے کہ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو ملک الموت کے ساتھ میت کے پاس قبض روح کے وقت حاضر ہوتے ہیں۔ ان میں سے کوئی روح کو لے کر چڑھتا ہے اور کوئی آمین کہتا ہے، کوئی نماز جنازہ ہونے تک میت کے لیے استغفار کرتا ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے وکیل من راق کی یہ تفسیر روایت کی ہے کہ ملک الموت علیہ السلام کے مددگار فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ اس شخص کی روح کو قدم سے لے کر ناک تک کون چڑھائے گا؟ ناظرین، خزرج نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک میت کے پاس دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک الموت سے خطاب فرما رہے تھے کہ اے ملک الموت، میری ساتھی کے ساتھ نرمی کرو کیونکہ وہ مومن ہے۔ تو ملک الموت نے جواب دیا کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور دل خوش ہو، میں تو ہر مومن پر نرمی کرتا ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں جب آدمی کی روح قبض کرتا ہوں تو چیخنے والے چیختے ہیں، تو میں کہتا ہوں بخدا ہم نے اس پر ظلم نہیں کیا، نہ اس کو ہم نے وقت سے پہلے موت دی اور ہم نے اس کو موت دے کر کوئی گناہ نہیں کیا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کے کیے پر راضی ہو تو مستحق اجر ہوگے، ورنہ لائق عذاب، اور ہم کو تو بار بار آنا ہی ہے، اس لیے ڈرتے رہو۔ خیمہ والے ہوں یا کچے مکانوں والے، نیک ہوں یا بد، پہاڑی علاقوں میں رہنے والے ہوں یا ہموار زمینوں پر بسنے والے، میں ہر رات اور دن ان میں سے ایک ایک کے چہرے کو غور سے دیکھتا ہوں، اس لیے میں ہر چھوٹے بڑے کو ان سے زائد پہچانتا ہوں۔ باخدا اگر میں مچھر کی روح بھی قبض کرنا چاہوں تو بے اذن الہی قبض نہیں کر سکتا۔ جعفر بن محمد کہتے ہیں کہ ملک الموت علیہ السلام پنجگانہ نمازوں کے اوقات میں چہروں کو دیکھتے ہیں، تو اگر دیکھتے ہیں کہ کسی نیک اور نمازی انسان کی موت قریب آ گئی ہے تو شیطان کو اس سے دور فرماتے ہیں اور اس کو کلمہ طیبہ کی تعلیم دیتے ہیں۔ ملک الموت علیہ السلام دن میں 3 مرتبہ لوگوں کے چہرے دیکھتے ہیں جس کی عمر پوری ہو جاتی ہے اور اس کا رزق دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، اس کی روح قبض فرماتے ہیں، گھر والے رونے لگتے ہیں، ملک الموت دروازے کے پٹ پکڑ کر کھڑے ہو کر فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارا کوئی قصور نہیں کیا، میں تو اللہ کی طرف سے مامور ہوں، نہ میں نے اس کا رزق کھایا اور نہ ہی اس کی روح قبض کی، اور مجھے تو تمہارے پاس بار بار آنا ہے حتیٰ کہ تم میں سے کوئی باقی نہ بچے۔ حسن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ اگر اس فرشتے کو دیکھ پائیں اور اس کے کلام کو سن لیں تو میت کو بھول کر خود اپنے ہی آپ کو رونے لگ جائیں۔ حضرت میمون رحمت اللہ علیہ کے والد فرماتے ہیں کہ میں مطلب بن عبداللہ بن حنطب کی موت کے وقت ان کے پاس ہی تھا، تو ایک شخص نے ان کی تکلیف دیکھ کر کہا اے ملک الموت اس پر نرمی کیجئے، تو مرنے والا جس پر بے ہوشی کا عالم طاری تھا کہنے لگا میں تو ہر مومن پر نرمی کرنے والا ہوں۔ دوستو، ابراہیم علیہ السلام ایک روز اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ اچانک گھر میں ایک خوبصورت شخص داخل ہوا۔ آپ نے پوچھا اے اللہ کے بندے تجھے اس گھر میں کس نے داخل کیا؟ اس نے کہا کہ گھر والے نے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بے شک صاحب خانہ کو اس کا اختیار ہے، یہ تو بتاؤ کہ تم ہو کون؟ تو اس نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے تمہاری چند نشانیاں بتائی گئی ہیں مگر تم میں ان میں سے ایک بھی نہیں۔ تو ملک الموت نے پیٹھ پھیر لی۔ اب جو اس نے دیکھا تو ان کے جسم پر آنکھیں ہی آنکھیں نظر آنے لگیں اور جسم کا ہر بال نوک دار تیر کی طرح کھڑا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً تعوذ پڑھا اور ان سے کہا کہ آپ اپنی پہلی شکل پر تشریف لے آئیں۔ ملک الموت نے فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام، جب اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو وفات دیتا ہے جو اس کی ملاقات کو بہتر جانتا ہے تو ملک الموت اسی شکل میں بھیجا جاتا ہے جس میں حاضر ہوا ہوں۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ جب اس نے پیٹھ موڑی تو اس کی وہ شکل آئی جس سے وہ برے لوگوں کی روح قبض کرتا ہے۔ ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ عنہم کی روایت میں یوں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ اے ملک الموت آپ مجھے وہ صورت دکھائیں
جس میں آپ کفار کی روحوں کو قبض کرتے ہیں، تو ملک الموت نے کہا یہ آپ کی طاقت سے باہر ہے، لیکن آپ کے اصرار پر انہوں نے وہی صورت دکھانی شروع کی اور فرمایا کہ آپ اپنا منہ موڑ لیجئے۔ اب جو دیکھا تو ایک سیاہ شخص ہے، سر میں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، اس کے جسم سے بال کے بجائے منہ میں آگ تھی۔ یہ حال دیکھ کر آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ اب جو دیکھا تو آپ اپنی شکل میں موجود تھے۔ آپ نے ملک الموت سے کہا اگر کافر محض تمہاری شکل ہی دیکھنے کی تکلیف برداشت کرنی پڑے تو یہ بہت بڑی تکلیف ہے، اب ذرا یہ بتائیے کہ مومن کی روح کس قالب میں ہو کر آپ نکالتے ہیں؟ فرشتے نے کہا ذرا منہ پھیریے۔ آپ علیہ السلام نے منہ پھیر کر جو دیکھا تو آپ کے سامنے ایک حسین نوجوان تھا جس کا جسم مہک رہا تھا، جس کے کپڑے سفید تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر مومن کو صرف آپ علیہ السلام کی دیدار کی دولت دی جائے تو کافی ہے۔ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ نے روایت کی کہ زمین ملک الموت کے لیے تشت کی طرح کر دی گئی ہے، جہاں سے چاہیں جس کو چاہیں اٹھا لیں۔ ان کے کچھ مددگار ہیں جو روحیں قبض کر کے ان کے حوالے کرتے ہیں۔ اشد بن سلیم نے روایت کی کہ ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے دریافت کیا کہ وبا کے زمانے میں کوئی مشرق میں ہو اور کوئی مغرب میں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں روحوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بلاتا ہوں تو وہ میری 2 انگلیوں کے درمیان آ جاتی ہیں، اور زمین کو تشت کی مانند کر دیا گیا ہے، جہاں سے چاہتا ہوں اٹھاتا ہوں۔ ملک الموت سے کہا گیا کہ آپ روحوں کو کس طرح قبض کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں ان کو پکارتا ہوں اور وہ لبیک کہتی ہوئی حاضر ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، اس سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو کوئی فرض سونپتا ہے تو اسے نبھانے کی پوری طاقت بھی عطا فرماتا ہے، یہاں تک کہ اسرائیل جیسے قوی فرشتے بھی دنیا کے ہر کونے میں ایک ہی وقت میں کتنی روحیں قبض کرنی پڑتی ہیں، لیکن وہ صرف اللہ کے حکم سے انہیں پکارتے ہیں، مسخر ہو کر چلی آتی ہیں۔ بے شک تمام حکمتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ حضرت شہر بن جوشب نے روایت کی کہ ملک الموت بیٹھے ہوئے ہیں اور دنیا ان کے دونوں گھٹنوں کے سامنے ہے، اور لوح محفوظ جس میں عمریں ہیں ان کے سامنے ہے، اور ان کی خدمت میں کچھ فرشتے ہمتن کھڑے ہیں۔ جو ہی کسی کی موت کا وقت آتا ہے وہ فرشتے اس کو روح قبض کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ ان سے سوال کیا گیا کہ وہ شخص آن واحد میں مرتے ہیں کہ ایک مشرق میں اور دوسرا مغرب میں، تو ملک الموت کیسے روحیں قبض کرتا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ ملک الموت کی قدرت اہل مشرق و مغرب میں ایسی ہے جیسے کسی شخص کے پاس دسترخوان ہو، اب وہ جو چاہے اس میں سے اٹھا لے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی کہ ملک الموت ہی تمام اہل زمین کو موت دیتے ہیں، اور ان کو تمام اہل زمین پر اس طرح مسلط کیا گیا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی ہتھیلی والی چیز پر جب وہ کسی پاک نفس کو قبض کرتے ہیں تو ان کی روح ملائکہ رحمت کے سپرد کرتے ہیں، اور جب کوئی خبیث روح قبض کرتے ہیں تو وہ ملائکہ عذاب کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ابن ابی دنیا اور ابو حاتم وغیرہ ہما نے یہ روایت قدر تغیر سے بیان کی ہے۔ حضرت خصیمہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ ملک الموت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں آئے تو سلیمان علیہ السلام نے ان سے دریافت کیا کہ اے ملک الموت، تم ایک گھر میں رہنے والے تمام انسانوں کو مار ڈالتے ہو اور اس کے پڑوسی والوں پر آنچ تک نہیں آتی۔ حضرت ملک الموت نے جواب دیا کہ مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کسے مارنا ہے، میں تو عرش الہی کے نیچے ہوتا ہوں، تو مجھے مرنے والوں کے ناموں کی فہرست دی جاتی ہے، اس میں جس کا نام ہوتا ہے اسے موت دے دیتا ہوں اور جس کا نہیں ہوتا اسے نہیں۔ ناظرین، ایک بار ملک الموت سلیمان نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور ان کے ساتھیوں میں سے ایک کو بڑے غور سے دیکھنے لگے۔ جب آپ چلے گئے تو اس شخص نے سلیمان علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ شخص کون تھے؟ آپ نے فرمایا یہ ملک الموت تھے۔ اس نے عرض کی سرکار، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ میری روح نکالنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اس نے عرض کی کہ حضرت ہواؤں کو حکم دیں وہ مجھے سرزمین ہند میں پہنچا دیں۔ آپ نے حکم دیا اور ہوائیں اس شخص کو سرزمین ہند میں چھوڑ آئیں۔ پھر ملک الموت تشریف لائے تو جناب سلیمان علیہ السلام نے ان سے دریافت کیا کہ تم میرے ایک ساتھی کو گھور کر کیوں دیکھ رہے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ حضرت میں اس پر تعجب کر رہا تھا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں اس کی روح کو ہند میں قبض کروں اور یہ آپ کے پاس بیٹھا ہے، کیسے ہند پہنچے گا؟ تو دوستو، یہ بات سن کر اس بات پر ایمان اور پختہ ہو جاتا ہے کہ جس نے جہاں مرنا ہے وہیں سے اس کی روح قفس انصری سے پرواز کرتی ہے، اور کوئی بھی شخص چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کر چھپ جائے وہ موت کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ بے شک
कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत। हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने रिवायत की कि एक फरिश्ते ने इजाजत चाही कि वो इदरीस अलैहिस्सलाम के पास जाए। चुनाचे वो उनकी खिदमत में आया और सलाम किया। इदरीस अलैहिस्सलाम ने उसे दरियाफ्त किया कि क्या आपका मलकुल मौत से भी कुछ ताल्लुक है? उसने कहा, जी हां, वो मेरे भाई हैं। इदरीस अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या मुझे उनसे कुछ फायदा पहुंचवा सकते हो? फरिश्ते ने जवाब दिया, अगर आप चाहते हैं कि मौत आगे पीछे हो जाए तो ये नामुमकिन है, अलबत्ता मैं उनसे कहूंगा कि वो मौत के वक्त आप पर नरमी करें। चुनाचे फरिश्ते ने इदरीस अलैहिस्सलाम को अपने बाजुओं पर बिठाया और आसमान पर पहुंचाया। यहां मलकुल मौत से मुलाकात हुई। फरिश्ते ने कहा, मुझे आपसे एक काम है। मलकुल मौत ने फरमाया, मुझे आपकी गर्ज मालूम है, आप इदरीस के बारे में बात करना चाहते हैं। उनका नाम तो जिंदों से मिट चुका है, अब उनकी जिंदगी का आधा लम्हा बाकी है। चुनाचे जनाब इदरीस अलैहिस्सलाम फरिश्तों के बाजुओं ही में इंतकाल कर गए। हजरत जाबिर बिन जैद ने रवायत की कि मलकुल मौत पहले लोगों को बुलाकर बिला किसी दर्द और मर्ज के वफात देते थे तो लोग उनको कोसा करते थे। चुनाचे आपने बारगाह खुदाबंदी में शिकवा किया तो अल्लाह ताला ने अमराज को पैदा कर दिया। अब लोग कहते हैं कि फला बीमारी के बाइस मर गया, मलकुल मौत का कोई नाम नहीं लेता। मौत बरहक है तो फिर मौत से डरना कैसा? एक हिजरत ही तो है, नकल मकानी ही तो है। नाज़रीन, खालिक कायनात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर जानदार के लिए मौत का वक्त और जगह मुतय्यन करती है, और मौत ऐसी शय है कि दुनिया का कोई भी शख्स, खा वो काफिर हो या फाजिर, हत्ता के दहरिया ही क्यों ना हो, मौत को यकीनी मानता है। अगर कोई मौत पर शक व शुबा भी करे तो उसे बेवकूफों की फहरिस्त में शुमार किया जाता है, क्योंकि बड़ी बड़ी मादी ताकतें और मशरिक से मगरिब तक कायम सारी हुकूमतें मौत के सामने आजिज व बेबस हो जाती हैं। मौत बंदों को हलाक करने वाली, बच्चों को यतीम करने वाली, औरतों को बेवा बनाने वाली, दुनियावी जाहिरी सहारों को खत्म करने वाली, दिलों को थर्राने वाली, आंखों को रुलाने वाली, बस्तियों को उजाड़ने वाली, जमातों को मुंतशिर करने वाली, लज्जतों को खत्म करने वाली, उम्मीदों पर पानी फेरने वाली, जालिमों को जहन्नुम की वादियों में झुलसाने वाली और मुत्तकियों को जन्नत के बाला खानों तक पहुंचाने वाली शय है। मौत न छोटों पर शफकत करती है, न बड़ों की ताजीम करती है, न दुनियावी चौधरियों से डरती है, न बादशाहों से उनके दरबार में हाजिरी की इजाजत देती है। जब भी हुक्म खुदाबंदी होता है तो तमाम दुनियावी रुकावटों को चीरती और फाड़ती हुई मतलूब को हासिल कर लेती है। मौत न नेक सालेह लोगों पर रहम खाती है, न जालिमों को बख्शती है। अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करने वालों को भी मौत अपने गले लगा लेती है, और घर बैठने वालों को भी मौत नहीं छोड़ती। उखरवी अबदी जिंदगी को दुनियावी फानी जिंदगी पर तरजीह देने वाले भी मौत के आगोश में सो जाते हैं, और दुनिया के दीवानों को भी मौत अपना लुक्मा बना लेती है। मौत आने के बाद आंख देख नहीं सकती, जुबान बोल नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, हाथ पैर काम नहीं कर सकते। मौत नाम है रूह का बदन से ताल्लुक खत्म होने का, और इंसान का दारे पानी से दारे बका की तरफ कूच करने का। तरक्की याफ्ता साइंस भी रूह को समझने से कासिर है, हालांकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में वाज़ेह तौर पर ऐलान फरमा दिया है, रूह सिर्फ अल्लाह का हुक्म है। मौत पर इंसान के अमाल का रजिस्टर बंद कर दिया जाता है, और मौत पर तौबा का दरवाजा बंद और जजा और सजा का वक्त शुरू हो जाता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला बंदे की तौबा कबूल करता है यहां तक कि उसका आखिरी वक्त आ जाए। हम हर रोज, हर घंटा, बल्कि हर लम्हा अपनी मौत के करीब होते जा रहे हैं। साल, महीने और दिन गुजरने पर हम कहते हैं हमारी उम्र इतनी हो गई, लेकिन हकीकत यह है कि ये अय्याम हमारी जिंदगी से कम हो गए। मौत एक मुसीबत भी है, जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है, और वहीं तुम्हें मौत की मुसीबत पेश आ जाए। सूरह अल-माइदा आयत 106। अल्लाह ताला ने अपने कलाम की मुतादिद आयात में मौत और उसकी हकीकत को बयान किया है, जिनमें से चंद आयात पेश खिदमत हैं। हर जानदार को मौत का मजा चखना है, और तुम सबको तुम्हारे अमाल के पूरे पूरे बदले कयामत के दिन ही मिलेंगे। फिर जिसको दोजख से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो सही मानों में कामयाब हो गया, और ये दुनियावी जिंदगी तो जन्नत के मुकाबले में धोखे के सामान के सिवा कुछ भी नहीं। आले इमरान 185। इस आयत में अल्लाह ताला ने इंसानों की कामयाबी का मयार जिक्र किया है, और वो ये है कि उस हाल में हमारी मौत आए
کہ ہمارے لیے جہنم سے چھٹکارے اور دخول جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس زمین میں جو کوئی ہے فنا ہونے والا ہے، اور صرف تمہارے پروردگار کی جلال والی اور فضل و کرم والی ذات باقی رہے گی۔ سورہ رحمان آیت 26-27۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے، حکومت اس کی ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ سورہ قصص 88۔ اسی طرح سورہ انبیاء میں ارشاد ہوتا ہے، اے پیغمبر تم سے پہلے بھی ہمیشہ زندہ رہنا ہم نے کسی فرد بشر کے لیے طے نہیں کیا، چنانچہ اگر تمہارا انتقال ہو گیا تو کیا یہ لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ زندہ رہیں؟ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تمہیں آزمانے کے لیے بری اور اچھی حالتوں میں مبتلا کرتے ہیں، اور تم سب ہمارے پاس ہی لوٹ کر آؤ گے، اور تم جہاں بھی ہوگے ایک نہ ایک دن تمہیں موت جا پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ رہ رہے ہو۔ سورہ نساء 78۔ اے نبی تم کہہ دو کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تم سے آ ملنے والی ہے۔ سورہ جمعہ 8۔ یعنی وقت آنے پر موت تمہیں ضرور اچک لے گی، چنانچہ جب ان کی مقررہ میعاد آ جاتی ہے تو وہ گھڑی بھر بھی اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ سورہ اعراف آیت 34۔ اور نہ کسی متنفس کو یہ پتا ہے کہ زمین کے کس حصے میں اسے موت آئے گی۔ ان مذکورہ آیات سے معلوم ہوا کہ ہر شخص کا مرنا یقینی ہے، لیکن موت کا وقت اور جگہ سوائے اللہ کی ذات کے کسی بشر کو معلوم نہیں۔ تو بعض جوانی کے شباب میں اور بعض ادھیڑ عمر میں، جبکہ باقی بڑھاپے میں دائی اجل کو لبیک کہہ جاتے ہیں۔ بعض صحت مند تندرست نوجوان سواری پر سوار ہوتے ہیں، لیکن انہیں نہیں معلوم کہ وہ موت کی سواری پر سوار ہو چکے ہیں۔ یہی دنیاوی پانی وقتی زندگی اخروی ابدی زندگی کی تیاری کے لیے پہلا اور آخری موقع ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت آ کھڑی ہوگی تو وہ کہے گا، اے میرے پروردگار مجھے واپس بھیج دے، تاکہ جس دنیا کو میں چھوڑ آیا ہوں اس میں جا کر نیک اعمال کروں۔ ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے۔ اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ ہے جب تک وہ دوبارہ اٹھائے جائیں۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم افسوس کرنے یا خون کے آنسو بہانے سے قبل اس دنیاوی فانی زندگی میں ہی اپنے مولا کو راضی کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہماری روح ہمارے بدن سے اس حال میں جدا ہو کہ ہمارا خالق و مالک و رازق ہم سے راضی ہو۔ آج ہم صرف فانی زندگی کے عارضی مقاصد کو سامنے رکھ کر دنیاوی زندگی گزارتے ہیں، اور دنیاوی زندگی کے عیش و آرام اور وقتی عزت کے لیے جد و جہد کرتے ہیں۔ لہذا آئیے دنیا کو دنیا کے پیدا کرنے والے کی ہی زبانی سمجھیں، اور یہ دنیاوی زندگی تو جنت کے مقابلے میں دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ سورہ آل عمران آیت 185۔ دنیاوی زندگی کا فائدہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں مگر بہت تھوڑا۔ سورہ توبہ آیت 38۔ کہہ دو کہ دنیا کا فائدہ تو تھوڑا سا ہے، اور جو شخص تقوی اختیار کرے اس کے لیے آخرت میں کہیں زیادہ بہتر ہے، اور تم پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ سورہ نساء آیت 77۔ اور یہ دنیاوی زندگی کھیل کود کے سوا کچھ بھی نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ دار آخرت ہی اصل زندگی ہے، اگر یہ لوگ جانتے ہوتے۔ سورہ عنکبوت آیت 64۔ لوگوں کے لیے ان چیزوں کی محبت خوشنما بنا دی گئی ہے جو ان کی نفسانی خواہش کے مطابق ہوتی ہے، جیسے عورتیں، بچے، سونے چاندی کے لگے ہوئے ڈھیر، نشان لگائے ہوئے گھوڑے، چوپائے اور کھیتیاں، یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے۔ سورہ آل عمران آیت 14۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم دنیاوی زندگی کو نظر انداز کر کے رہبانیت اختیار کر لیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اللہ کے خوف کے ساتھ دنیاوی فانی زندگی گزاریں اور اخروی زندگی کی کامیابی کو ہر حال میں ترجیح دیں۔ الحمدللہ ہم ابھی بقید حیات ہیں، اور موت کا فرشتہ ہماری جان نکالنے کے لیے کب آ جائے معلوم نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 امور سے قبل 5 امور سے فائدہ اٹھایا جائے: بڑھاپا آنے سے قبل جوانی سے، مرنے سے قبل زندگی سے، مرنے سے قبل زندگی سے، کام آنے سے قبل خالی وقت سے، غربت آنے سے قبل مال سے، بیماری سے قبل صحت سے۔ لہذا ہمیں توبہ کر کے نیک اعمال کی طرف سبقت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اے مومنو تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سورہ نور آیت 31۔ کہ کہہ دو، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے، یعنی گناہ کر رکھے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو،
یقین جانو اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ سورہ زمر آیت 53۔ قیامت کے دن کسی انسان کا قدم اللہ تعالیٰ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتا یہاں تک کہ وہ 5 سوالات کا جواب دے دے۔ زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں لگائی، مال کہاں سے کمایا یعنی حصول مال، مال کے اسباب حلال تھے یا حرام، مال کہاں خرچ کیا یعنی مال سے متعلق اللہ اور بندوں کے حقوق ادا کیے یا نہیں، علم پر کتنا عمل کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ ناظرین، پہلے زمانے میں جب ملک الموت، موت والا فرشتہ لوگوں کے پاس آتا تھا تو وہ اس کو دیکھتے تھے۔ چنانچہ ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں آیا اور کہا، اپنے رب کی بات قبول کرو اور روح قبض کرنے دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے تھپڑ مارا اور ملک الموت کی آنکھ پھوٹ گئی۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت موسیٰ ابن عمران علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا، ان کے پاس موت کا فرشتہ اسرائیل علیہ السلام آیا اور کہا کہ اپنے پروردگار کی طرف سے پیغام اجل قبول فرمائیے، یعنی آپ کی روح قبض کرنے کا وقت آن پہنچا ہے تو تیار ہو جائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر فرشتہ موت کو تماچا رسید کر دیا جس سے ان کی آنکھ پھوٹ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کا فرشتہ دربار الہی میں واپس گیا اور عرض کیا کہ پروردگار، تو نے مجھے روح قبض کرنے کے لیے اپنے ایک ایسے بندے کے پاس بھیجا جو موت نہیں چاہتا، اور یہ کہ اس نے میری آنکھ بھی پھوڑ دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرشتہ موت کی شکایت سن کر اس کی آنکھ درست کر دی اور یہ حکم دیا کہ میرے بندے موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوبارہ جاؤ اور ان کو میرا یہ پیغام پہنچاؤ کہ کیا تم طویل زندگی چاہتے ہو؟ اگر تم طویل زندگی چاہتے ہو تو کسی بیل کی کمر پر ہاتھ یا دونوں ہاتھ رکھ دو، تمہارے اس ہاتھ کے دونوں ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے ان میں سے ہر ایک بال کے عوض تمہاری زندگی میں 1 سال کا اضافہ ہو جائے گا۔ فرشتے نے دوبارہ حاضر ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام سنایا تو انہوں نے کہا کہ اس طویل زندگی کا بھی آخری نتیجہ موت ہی ہے، تو پھر وہ آج ہی کیوں نہ آ جائے۔ میں اسی وقت موت کی آغوش میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری یہ دعا ضرور ہے کہ رب کریم تدفین کے لیے مجھے ارض مقدس یعنی بیت المقدس کے قریب کر دے، اگرچہ ایک پھینکے ہوئے پتھر کے بقدر ہو۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر میں بیت المقدس کے قریب ہوتا تو تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا نشان دکھا دیتا جو ایک راستے کے کنارے پر سرخ پیلے کے قریب ہے۔ بخاری و مسلم۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس بارے میں ابن بطال رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتحان کے لیے بھیجا تھا، نہ کہ موت کے لیے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح میں اس کی مختلف وجوہات تحریر فرمائی ہیں۔ ایک وجہ یہ بیان فرمائی کہ در حقیقت اس میں تھپڑ کھانے والے فرشتے کا امتحان تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے مقدس انبیاء کرام علیہم السلام کی روح قبض کرتے ہوئے پہلے اجازت لی جاتی ہے، یوں جا کر براہ راست روح کی حوالگی کا مطالبہ نہیں کیا جاتا، اور اللہ تعالیٰ جس کا چاہے امتحان لیتے ہیں اور جو چاہیں اپنی مخلوق میں پیدا فرما دیتے ہیں۔ ایک اور توجہ یہ بیان کی گئی کہ ملک الموت جب انسانی شکل میں آیا اور اس نے روح قبض کرنے کی بات کی تو پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے پہچانا ہی نہیں اور اسے انسان سمجھتے ہوئے اپنے دفاع میں اسے تھپڑ مار دیا۔ اور یہ ضابطہ ہے کہ جب فرشتہ یا جن انسانی شکل میں متشکل ہو تو اس میں اتنی ہی جان ہوتی ہے جو ایک طاقتور انسان میں ہو سکتی ہے، لہذا ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تھپڑ کی تاب نہ لا سکے۔ رب کریم مجھے ارض مقدس کے قریب کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آخری وقت میں یہ دعا اس لیے کی کہ وہ بیت المقدس کے قریب دفن ہونا چاہتے تھے، اور اس زمانے میں وہی جگہ سب جگہوں سے افضل و اشرف تھی، کیونکہ یہ انبیاء کا مدفن اور یہ مزارات کی جگہ تھی۔ ہو سکتا ہے کہ مذکورہ واقعے کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام میدان طیہ صحرائے سینا میں ہوں گے، لہٰذا انہوں نے آخری وقت میں بیت الرب یعنی بیت المقدس کی قربت کی خواہش ظاہر کی، اور اس خواہش کی شدت کو ظاہر کرنے کے لیے کہا کہ چاہے یہاں سے وہ قربت اتنے کم فاصلے کے برابر ہی کیوں نہ ہو جو ایک پھینکا ہوا پتھر طے کرتا ہے۔ نیز انہوں نے بیت المقدس کے قریب دفن ہونے کی خواہش ظاہر تو کی، لیکن بیت المقدس کے اندر دفن ہونے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا۔
انہیں یہ خوف تھا کہ اگر میں نے بیت المقدس میں دفن ہونے کی کوشش کی تو میری قبر بہت مشہور اور زیارت گاہ خلائق ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ لوگ اس کی وجہ سے کتنے فتنے اور برائی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ بعض محققین نے لکھا کہ حدیث میں جس سرخ ٹیلے کا ذکر ہے وہ ایک بستی اریحا کے قریب ہے، اور بستی میدان تیہ کے سب سے قریب وادی مقدس کا علاقہ ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں موت کا فرشتہ حاضر ہوا، وہ انسانی شکل و صورت میں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ کر پہچان نہ سکے کہ یہ موت کا فرشتہ ہے اور میری روح قبض کرنے آیا ہے۔ ان کو یہ ناگوار گزرا کہ ایک اجنبی شخص بغیر اجازت کے کیوں ان کی خلوت قدا میں گھس آیا ہے۔ پھر اس نے ان کو موت کا پیغام دیا تو یہ خطرہ بھی ہوا کہ کہیں یہ شخص قتل کرنے کی نیت سے تو میرے پاس نہیں آیا، اس لیے ان کو طیش بھی آیا اور انہوں نے اس کے خلاف دفاعی اقدام کرنا ضروری سمجھا۔ چنانچہ اس کے منہ پر تماچا مار دیا۔ فرشتہ بشکل انسان تھا، لہذا بشری اثرات نے کام کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زبردست تماچے کی چوٹ سے اس کی آنکھ جاتی رہی۔ موت کا اس فرشتہ بارگاہ الہی میں جا پہنچا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر ملکوتی حیت پر واپس کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں دوبارہ بھیجا، اور اس طرح وہ اس عیب و نقصان سے بری ہو گیا جو بشری شکل و صورت میں آنکھ مجروح ہو جانے سے پیدا ہوا تھا۔ ادھر فرشتہ موت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خیالات سے آشنا ہوئے بغیر خود ہی یہ سمجھ لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام موت کے نام سے خفا ہو گئے اور موت نہیں چاہتے، اور دربار الہی میں جا کر یہی شکایت بھی کی، لیکن اللہ تعالیٰ تو اصل صورتحال جانتا تھا۔ اس نے فرشتے کی غلط فہمی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جلالت شان دونوں کے اظہار کے لیے یہ طریقہ اختیار فرمایا کہ فرشتہ موت دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایک بلیغ انداز میں موت کا پیغام پہنچایا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس اجنبی شخص کے یکایک غائب ہو جانے پر فوراً محسوس کر لیا تھا کہ در حقیقت یہ معاملہ عالم بالا کا ہے۔ چنانچہ فرشتہ موت نے جب دوبارہ حاضر ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغام الہی سنایا تو ان کا طرز عمل اور طریقہ گفتگو فوراً بدل گیا۔ پھر انہوں نے پیغام اجل کو لبیک کہنے میں ذرا بھی دیر نہیں کی اور اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ جعفر بن محمد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ قریش میں سے ایک آدمی ان کے والد علی بن حسین کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہ سناؤں؟ انہوں نے فرمایا ہاں، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں سناؤ۔ اس آدمی نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا محمد، اللہ نے آپ کی تکریم و تعظیم کی خاطر مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے، وہ آپ کے لیے خاص ہے۔ وہ آپ سے اس چیز کے متعلق دریافت کرتا ہے جس کے متعلق وہ آپ سے بہتر جانتا ہے۔ وہ فرماتا ہے آپ اپنے آپ کو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل، میں اپنے آپ کو مغموم پاتا ہوں، اور جبریل، میں اپنے آپ کو کرب میں محسوس کرتا ہوں۔ پھر وہ دوسرے روز آئے تو انہوں نے آپ سے یہی کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا جو آپ نے پہلے روز دیا تھا۔ پھر وہ تیسرے روز بھی آپ کے پاس آئے تو انہوں نے آپ سے بھی وہی کچھ کہا جو پہلے روز کہا تھا، اور آپ نے بھی وہی جواب دیا۔ اور آخری بار جبریل علیہ السلام کے ساتھ اسماعیل نامی فرشتہ آیا جو 1,00,000 فرشتوں کا سردار ہے، اور اس کا ہر ماتحت فرشتہ 1,00,000 فرشتے کا سردار ہے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے اس فرشتوں کے متعلق دریافت کیا تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یہ موت کا فرشتہ ہے، وہ آپ کے پاس آنے کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ اس نے آپ سے پہلے کسی آدمی سے اجازت طلب کی ہے اور نہ آپ کے بعد کسی آدمی سے اجازت طلب کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اجازت دے دیں۔ اسے اجازت دے دی گئی۔ اس نے سلام کیا اور پھر کہا محمد، اللہ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے، اگر آپ اپنی روح قبض کرنے کی مجھے اجازت دیں تو میں قبض کر لوں گا، اور اگر آپ نے اجازت نہ فرمائی تو میں اسے قبض نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کے فرشتے، کیا تم ایسا کرو گے؟ اس نے کہا ہاں، کیونکہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کی چاہت کا احترام کروں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھا تو جبریل نے کہا محمد، اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت سے فرمایا تمہیں جو حکم دیا گیا ہے اس کی تعمیل کرو۔ اس نے آپ کی روح قبض کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اور تعزیت کرنے والے حاضر ہوئے تو انہوں نے گھر کے کونے سے آواز سنی، اہل بیت
تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت اور اس کی برکات ہوں۔ بے شک اللہ کی کتاب میں ہر مصیبت سے عزا و تسلی ہے، ہر ہلاک ہونے والی چیز کا معاوضہ ہے اور ہر نقصان کا تدارک ہے۔ اللہ کی توفیق کے ساتھ اللہ سے ڈرو، صرف اس سے امید وابستہ کرو۔ خسارے والا شخص وہ ہے جو ثواب سے محروم ہو گیا۔ علی زین العابدین نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ وہ شخص کون تھا؟ وہ خضر علیہ السلام تھے۔ ناظرین، اسرائیل علیہ السلام قبض کرنے پر مقرر ہیں اور اس میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ جب جس کا آخری وقت آ جاتا ہے، ایک لمحے کی بھی مہلت دیے بغیر اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، تم فرماؤ تمہیں موت کا فرشتہ وفات دیتا ہے جو تم پر مقرر ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف واپس کیے جاؤ گے۔ سورہ سجدہ آیت 11۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت اتنے بڑے ہیں کہ آپ کا سر آسمان میں اور پاؤں زمین پر ہے۔ آپ کے بہت سارے مددگار فرشتے بھی ہیں جن کی تعداد اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ روایات میں ہے کہ دوسرے فرشتوں پر آپ کا روب بیٹھا ہوا ہے، یہاں تک کہ حاملین عرش یعنی عرش اعظم اٹھانے والے فرشتے جب انہیں دیکھتے ہیں تو بہت خوفزدہ ہوتے ہیں۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام کی عمر بہت لمبی ہے۔ حضرت محمد بن قعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سب سے آخر میں یعنی جب زمین و آسمان والی مخلوق یہاں تک کہ حضرت جبریل علیہ السلام اور میکائیل اور عرش اٹھانے والے فرشتے بھی موت کا ذائقہ چکھ لیں گے، اس وقت حضرت ملک الموت علیہ السلام کو موت آئے گی۔ اللہ پاک انہیں فرمائے گا، یا ملک الموت، اے موت کے فرشتے تو بھی مر جا۔ یہ سن کر حضرت ملک الموت علیہ السلام ایک زوردار چیخ ماریں گے اور وفات پا جائیں گے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے پیاروں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ اور کن موضوعات پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کمنٹس میں ہم سے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہ سب کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے اور آپ علم کے اس خزانے سے مستفید ہو سکیں۔ اب ملاقات ہوگی آنے والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔ بندے، ہم تیرے عاجز بندے تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ، اے رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول کر لے۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنا دے، ہم سب کو اسلام پر استقامت نصیب فرما دے، ہمیں کامل اور پختہ ایمان والا بنا۔ اے پاک پروردگار، تمام مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کر دے۔ اے اللہ، ہمارے دین اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کو دین و دنیا میں عزت عطا فرما۔ اے عرش مولا کے مالک، اے حکمت والے، اے کائنات کے رب، ہمارے دلوں کو گمراہ ہونے سے بچا، جس طرح سے پہلی قومیں گمراہ ہوئی ہیں اور جس طرح سے پہلی قوموں نے اپنے انبیاء کی نافرمانی کی ہے۔ اے اللہ، تو ہمیں ایسی نافرمانی سے بچا۔ اے اللہ، تو ہمیں ان عذابوں سے بچا جو تو نے پچھلی قوموں پر نازل کیے ہیں۔ اے اللہ، تو ہمیں ان تمام گناہوں سے بچا جن گناہوں میں پچھلی قومیں مبتلا ہوئی ہیں۔ اے مولا کریم، تو ہماری حفاظت فرما ہر اس فعل سے جو تیری ناراضگی اور تیرے غضب کا سبب بنا۔ اے اللہ، ہماری زندگی کو اپنی چاہت کے مطابق ڈھال دے، ہمیں صرف اور صرف نیکی کی توفیق عطا فرما، ہم نیکی کی باتوں کو سننے والے بن جائیں اور ان پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، یہ دور فتنے کا دور ہے، امت کے اندر ہر طرح کے گناہ پائے جاتے ہیں، تو ہمارے حال پر رحم فرما اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو رحمان ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو ہمارے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے
اور آئندہ کے لیے ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے تن من، ہمارے دل کو، دماغ کو، روح کو، جسم کو پاکیزہ بنا دے۔ ہمارے دلوں پر لگے زنگ کو، ہمارے دلوں پر جمی گندگی اور میل کو اپنی رحمت سے دھو ڈال۔ اے اللہ، ہمیں اپنے عذاب اور رسوائی سے بچا۔ اے پاک پروردگار، تمام مسلمانوں کی افلاس، سستی اور غفلت سے حفاظت فرما۔ یا اللہ، اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کا جھنڈا بلند فرما۔ اے اللہ، کل امت محمدیہ کو حشر کی رسوائی سے پناہ عنایت فرما۔ اے اللہ، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں شیطان اور نفس کے شر سے بچا۔ اے پاک پروردگار، ہمارے قدموں کو صراط مستقیم پر قائم رہنے والا بنا دے۔ ہم پر اپنی خاص رحمت نازل فرما اور اپنے قہر و غضب سے بچا لے۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں کی صحبت عطا فرما جو کہ تیرے پسندیدہ بندے ہوں، اور ہمیں تجھ سے قریب کر دیں، جو تیری یاد دلاتے رہیں اور ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بنے، اور ہماری نیکی کے سفر کی منزل جنت ہو اور تیری رضا کا حصول ہو۔ اے اللہ، ہمیں وہ طاقت نہ دے جس سے ہم دوسروں کو کمزور کر دیں، ہمیں وہ دولت نہ دے جس کی خاطر ہم دوسروں کو غریب سمجھیں، ہمیں وہ علم نہ دے جسے ہم اپنے سینے میں چھپا کر رکھیں، ہمیں وہ بلندی نہ دے کہ ہمیں پستی میں کچھ نظر نہ آئے، ہمیں وہ سب کچھ دے جو ہم دوسروں میں بانٹ سکیں اور سب کے برابر ہو جائیں۔ اے پاک پروردگار، کوئی کام آسان نہیں مگر تو جسے آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ یا اللہ، جتنے بھی مسلمان بہن بھائی مشکل میں ہیں، ان کی مشکلات کو آسان فرما دے۔ یا اللہ، ہمیں کبھی بھی کسی بھی حالات میں مشکلوں اور پریشانیوں میں، خوشیوں میں، راحتوں میں کبھی بھی اکیلا مت چھوڑنا۔ اے پاک پروردگار، ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم نیکی کی بات کو پھیلائیں تاکہ تمام انسان ان گناہوں سے خود کو بچا سکیں جن گناہوں کی وجہ سے گزشتہ قوموں پر عذاب نازل ہوئے۔ اے مولا کریم، نیکی کی ان باتوں کو پھیلانے میں تو ہماری مدد و نصرت فرما، اور ہمیں نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی ہماری اس کوشش کو قبول فرما اور ہماری اس کاوش کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ، ہماری ان تمام حاجات کو، ہماری ان تمام دعاؤں کو جو ہمارے لبوں سے ادا ہوئیں یا جو ہمارے دلوں میں ہیں، اپنے حضور شرف قبولیت عطا فرما۔ ہمیں اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹانا، ہماری جھولی کو بھر دینا۔ اے تمام جہانوں کے مالک، دنیا سے رخصت ہوتے وقت ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرمانا، اور قیامت کے دن ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمانا۔ آمین 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 یا رب العالمین۔